इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नए सेशन का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सूरह काफ का आखिरी रुकू का कुछ हिस्सा आज हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन उससे पहले कोशिश ये होगी कि सूरह काफ का जो पहला रुकू है उधर उसके एक हिस्से से तर्जमा शुरू करके यानी दूसरा रुकू का तर्जमा करेंगे और तीसरा रुकू फिर उसके बाद यानी कि शुरू करेंगे, क्योंकि इसका कुछ आगे जो हमारा तीसरा रुकू है उसका कुछ हिस्सा मुतल्लिक है सूरह काफ के पहले हिस्से के एक पोर्शन से, और दरमियान का जो हिस्सा है वो भी तीसरे रुकू के साथ लिंक है। तो इसलिए जो है एक तर्जमा करना वो ज़रूरी होगा। तो इधर से हम यानी कि शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद। यकीनन तकज़ीब की इनसे पहले कौम नूह ने और अस्हाबुर रस ने। अस्हाबुर रस यानी कुएं वाले, और अस्हाबुल उखदूद भी इससे मुराद होती है। तो कुएं वालों ने भी इससे पहले तकज़ीब की। व समूद, और समूद ने भी तकज़ीब की। व आदम व फ़िरऔन व इख़वान लूत, और आद ने और फ़िरौन ने और लूत अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं यानी कौम लूत ने। व असहाबुल ऐकति व कौम तुबा, और असहाब ऐका यानी शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, दरख्तों के झुंड वाले, चूंकि उनके एक बस्ती में एक गांव कोई मौजूद था उधर शहर के साथ, तो वहां पे दरख्तों का यानी कि जिक्र मिलता है कि कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल वहां पे मौजूद था, जिसकी बना पर वो असहाबुल ऐका कहलाए। व कौम तुबा, और कौम तुबा यानी तुबा से मुराद यमन के जो लोग थे, यमन के बादशाहों का टाइटल था। तो कौम सबा यानी या कौम यमन जो थी उसकी बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने इन सारों को हलाक किया, कि जिस जिस कौम ने भी अल्लाह ताला की पैगंबरों की तकजीब की, उनके हवाले से यहाँ पे आ रहा है कि उन सारों को अल्लाह ताला की वईद जो है उन पे सच्चाई। कुल्लु कज़्ज़बर रसूल फहक्का वईद, हर एक ने रसूलों की दावत को रद्द किया तो उन पर हमारी वईद लागू होकर रही, यानी उनके ऊपर अजाब का फैसला हुआ। आफा अय्यीना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम थक गए हैं अपनी पहली तखलीक से? पहली तखलीक करने के बाद क्या हम दोबारा तखलीक नहीं कर सकते? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, बल्कि वो लफ्स में है, शक में है एक नई तखलीक के बारे में कि नई तखलीक कैसे हो सकती है। वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और यकीनन हमने इंसान को तख्लीक किया और हम जानते हैं जो भी उसका जी उसको वसवसा अंदाजी करता है। अब यहाँ से तख्लीक के जो मरा यानी इंसान की तख्लीक से लेके उसकी आखिरी जो अंजाम है उस तक यानी एक तफसील है जो यहाँ पे बयान हो रही है, और इसमें इंसानी तख्लीक का जिक्र थोड़ा मौजूद है। ज्यादा जो पोर्शन मौजूद है वो इंसान की मौत और मौत के बाद के हालात, उनका यानी कि जिक्र ज्यादा है। और नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और जानते हैं हम जो भी वसवसा अंदाजी करता है उसका जी। और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम करीब हैं उससे, उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। उसकी जो शारग है, उसकी जो जिंदगी की जिसे कहें जो फ्लूइड लेके जा रहा होता है, वो रग उससे भी हम उसके ज्यादा करीब है। इस ये तलक्कल मुतलक्की यानी अनिल यमीनी वन शिमाल कईद, जबकि दो अखज करने वाले अखज करते हैं उसके दाएं से और बाएं से, यानी वो मुसलसल उधर बैठे हुए होते हैं। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, नहीं वो कोई तलफ़ुज़ कोई अपनी बात का अदा करता मगर ये कि उसके पास ही एक नगरान चौकस उधर मौजूद होता है। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक, अब दरमियान में इंसान के अमाल नामे रिकॉर्ड होते रहे, जो भी उसने अमाल किए, और एक वक्त आ गया जो उसके लिए टाइम मुकर्रर था। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक, और आ गई मौत की गशी हक के साथ, ठीक वक्त पे आ गई जिस तरह बताया गया था। और उसने तमाम हकाइक जो हैं वो, जिसे कहें तमाम हकाइक के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो चाक करके रख दिया। जालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये था कि जिससे तू राह फरार इख्तियार करता था, जिससे तू भागता था। वनुफिखा फिस्सूर, और सूर में फूंक दिया गया। अब पहले इनफरादी मौत का यानी कि जिक्र था, अब इज्तिमाई मौत का जिक्र आ रहा है। पहले क़यामत सुगरा का जिक्र था, क़यामत कुबरा का जिक्र आ रहा है। वनुफिखा फिस्सूर, और सूर में फूंक दिया जाएगा। ज़ालिका यौमुल वईद, ये है वादे का दिन, जिसकी वईद, जिसकी धमकी, जिसकी जिसका जो सजा का यानी वो दिन के जिसके बारे में तुम्हें खबरदार किया गया था।
وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گئی ہر جان اپنے ساتھ ایک سائق اور شہید کے ساتھ، یعنی ہر جان کے پیچھے ایک ہانکنے والا اسے موجود ہوگا، جس طرح پولیس والے کا ایک ذکر کیا تھا کہ پولیس والا ہوگا کوئی، جیسے اس نے پیچھے وہ ڈنڈے سوٹی کے ساتھ اسے آگے لے کے جا رہا ہے، ہتھکڑیاں اس بندے کو لگی ہوئی ہیں، اور ایک اس کے ساتھ پروسیکیوشن کا کوئی وکیل ہے جس نے وہی عمال نامے جو کہ دو فرشتوں نے ریکارڈ کیے تھے، اس کے رجسٹر، اس کا ڈیٹا سارا اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اسے کورٹ لے کے آئے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یعنی یقیناً تو تھا اس سے پہلے بہت ہی زیادہ غفلت میں پڑا ہوا، تو حقائق سے بے خبر پڑا ہوا تھا اور اس سے ہٹ کے زندگی گزارا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو آج ہم نے ریویل کر دیا، آج ہم نے اٹھا دیے تیرے اوپر وہ پردے، یعنی وہ پردے جو تیرے اوپر پڑے ہوئے تھے، جو حقائق سے تو غفلت، یعنی تو اسے جی چرا کے زندگی گزارا تھا، آج ہم نے وہ سارے پردے اٹھا دیے۔ تیرا جو وہ ورلڈ ویو تھا جو تو یہ اصل حقیقت کو دیکھنے سے روکے ہوئے تھا، آج ہم نے اس کی جگہ تیرا ورلڈ ویو کو براڈ کر دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تیری جو نگاہ ہے، تیری جو بصارت ہے، وہ بہت تیز ہے، یعنی تو بہت دور تک آگے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اب یہ جو اس کے ساتھ موجود ہوگا، وہ ہانکنے والا اور اس کا جو شہید اس کے ساتھ گواہ موجود ہوگا جو سارے رجسٹر لے کے جا رہا ہوگا، کورٹ میں پہنچیں گے اور پولیس والا حوالے کرے گا کہ جی میری یہ ذمہ داری تھی، میں نے اسے یہاں پہ لے آیا ہوں۔ حاضر ملدیہ عتید، یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اب یہاں پہ اس کی جو ہے رجسٹر کھولے جائیں گے، اسکرین پہ ساری وہ ڈیٹا وغیرہ ادھر کوئی فیڈ کیا جائے گا، تمام جتنی بھی اس کی زندگی کی مووی تھی وہ ادھر چلے گی، ہاں بھئی یہ اس نے کرتوت کیے تھے، فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے کہ اس کو یعنی یہ تو بڑا برا شخص تھا، شقی انسان تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، پھینک دو اسے، یعنی تم دونوں اسے پھینک دو، ہر کفار کو، ناشکرے کو، حق سے اناد رکھنے والوں کو، جو دین کے یعنی جو تصورات تھے ان کا دشمن تھا، اقامت دین کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو روکا کرتا تھا، منائل الخیر، لوگوں کو روکا کرتا تھا، معتدم مریب، سرکش تھا، اپنی زندگی میں نہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا اور نہ ہی لوگوں کے حقوق کو صحیح طور پہ اس دائرے کے اندر جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا تھا اس کے مطابق اسے ادا کرنے والا تھا، معتد تھا، سرکش تھا، مریب، یہ اس دنیا کے بعد کے جہان کے حوالے سے شک میں پڑا ہوا تھا۔ منائل الخیری معتدم مریب، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے علاوہ کچھ اور الہ یعنی بنا رکھے تھے، جس نے اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا تھا، اپنے جی کو، اپنے نفس کو، اپنی مرضی، اس کی یعنی جو عقل تھی وہی اس کا خدا تھی۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو تم دونوں اس کو پھینک دو شدید ترین عذاب کے اندر۔ قَالَ قَرِينُهُ، اب وہ انسان جو ہے ظاہر ہے اپنا جھگڑے گا کہ اللہ میاں یہ تو میرے ساتھ، یہ تو شیطان جو تھا میرے ساتھ لگا ہوا، اس نے مجھ کو غلط راہ دکھائی۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اس کا قرین، اس کا ساتھی، اس کا جو ہمزاد ہوگا یا اس کا وہ دنیا میں دوست جو اسے غلط راہ پہ ٹریک پہ لے جاتا رہا، جس کے اوپر وہ الزامات لگا رہا ہوگا کہ اس نے مجھے اس راستے پہ در دھکیلا، وہ کہے گا اے ہمارے مالک، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا، اور لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، اب اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ آج میرے آگے کوئی تم بحث مباحثہ نہ کرو، یہاں پہ کوئی ریویو پٹیشن نہیں ہے۔ وقت قدمت الیکم بالوعید، اور یقیناً تمہارے پاس میری طرف سے وعید آ چکی تھی۔ وما انا بالظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں کے اوپر ذرا بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دنیا میں جتنے بھی جائے مشکل بھی حالات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے عدل کا ہوتا ہے، دنیا میں اگر غم ہوتے ہیں تو اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر اگر اس کے لیے خوشی کا انتظام بھی کریں گے، اس دنیا میں کریں گے یا اس دنیا کے بعد کریں گے، بشرطے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اوپر ثابت قدم رہے۔ تو وما انا بالظلام للعبید، آگے ہمارا یہ اب تیسرا جو رکوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ اس کے بعد جہنم کے حوالے سے جہنم کا ایک یعنی جہنم کا ایک قول ادھر نقل ہو رہا ہے کہ جب تمام لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، یوم نقول لجہنم، وہ دن کہ جب ہم کہیں گے جہنم سے حلم تلات، کیا تو بھر چکی،
امتلاط یعنی یہ امتلا، یہ ملا آ سے ہے، ملا یملاؤ، تو اس کے معنی یعنی کہ بھرنے کے ہوتے ہیں۔ ملا جو ہوتے ہیں وہ سردار بھی ہوتے ہیں، یعنی سرداروں نے ملا، سرداروں کو ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی محفل کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مڑاتے ہیں، ان کی محفل جو ہے عموماً بھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ لفظ وہاں پہ بھی ملا سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حلیم تلات، کیا اسے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں؟ حَلْ مِن مزید یعنی اس کے وہ پکار لگا رہی ہے۔ اچھا یہی پکار اگر دیکھا جائے نا، دنیا میں انسان کی جو ایک کیپٹلسٹ ہوتا ہے، ایک سرمایہ دار ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان ہی کسی نہ کسی درجے کے اندر اس کی ڈیمانڈز دنیا میں ختم نہیں ہوتی، اس کی بھوک، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے، یعنی جس کو غالب نے بھی یعنی وہ اپنے شعر کے اندر ذکر کیا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو دنیا میں بھی اس کی یہی پکار ہوتی ہے کہ وہ حل میں مزید کی پکار لگایا کرتا ہے کہ اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ انسان جو ہے چونکہ بہت زیادہ کثرت کی خواہش تھی، اور اسی کے لیے انسان دوسروں کا پیٹ چاک کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا ضبط کرتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی اس کی یہی پکار تھی حل میں مزید کی، اور یہی پکار کویا یعنی اب آخرت میں جہنم کے اندر جتنے جہنمی ڈالے جائیں گے وہ ان کا ایک اس کے اندر بھی وہی کیفیت ادھر موجود ہوگی۔ حل میں مزید کی تو تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ جہنم کہے گی کہ بس ہو گئی اس کی، یعنی اس میں جو ہے اب اور گنجائش نہیں ہے، وہ کہے گی کہ ابھی اور بھی ہیں، جیسے حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور جس طرح حدیث میں آیا کہ آدم کے یعنی 900 میں سے 999 بیٹوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان ساروں کو جہنم میں پھینک دو، یعنی اتنی کثرت ہوگی انسانوں کی۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ حلم مزید سے مراد ہے کہ جہنم کشادہ ہوگی، اور زیادہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ جہنم بہت کشادہ ہوگی، یعنی اس کے اندر اس کی گنجائش کے حوالے سے ہی قرآن میں یعنی کہ ذکر ہے کہ اس کے لیے اس کے 7 دروازے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، ٹھیک ہے، کہ اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی دروازے بہت زیادہ ہیں، تو اس بنا پر وہ بہت بڑی یعنی کہ جہنم گویا اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اسی طرح جہنم کے حوالے سے سورہ ملک کے اندر بھی آیا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب بھی اس میں کوئی جھونکا جائے گا تو وہ جیسے پھٹ پڑ رہی ہوگی اور اس کے اندر آوازیں آ رہی ہوں گی، تو اس کی آوازوں کا یہاں پہ ذکر ملتا ہے کہ بہت زیادہ بھڑک رہی ہوگی۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو وعدہ کیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اتنا بڑا بنایا کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی اسے جہنم میں انسانوں اور جنات کو بھر دوں گا، ان ساروں کو کہ جو رائے ہدایت پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جن کو شیطان گمراہ کر دے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، غیر بعید، زیادہ دور نہیں ہوگی۔ زالف یزلف اصل میں یہ ہے، ازلفت جو لفظ ہے یعنی قریب ہونا، اور ازلف یزلف قریب کیا جانا، یعنی جنت کو انسانوں کے جو متقین لوگ ہوں گے ان کے قریب لیا جائے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اتنی بھی ایفرٹ نہیں ہوگی کہ انہیں کوئی بہت زیادہ کوئی چلنا پڑے۔ ویسے سورہ زمر کے اندر تو ایسا ذکر ملتا ہے کہ جیسے جنتیوں کو کچھ چلنا پڑے گا، جنت کی طرف تھوڑا سا چلنا پڑے گا، تو وہاں پہ یعنی یہ تو اب اس دور ادھر ہی جا کے ہم پہ یہ حقائق زیادہ باشگاف ہوں گے، لیکن یہاں بھی یہ ملتا ہے کہ جنت کو بہت قریب لایا جائے گا متقیوں کے۔ تو غیر بعید، اچھا یہاں پہ غیر بعید سے ویسے تو مراد ہے کہ ویسے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی ادھر پہنچنے کے لیے، لیکن غیر بعید ایک اضافی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ غیر بعید کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دور نہیں ہوگی۔ اب یہ اصل میں قرآن کیوں کرتا ہے؟ یعنی ایک طرف ازلیفت بھی استعمال کر لیا قریب کے معنی میں، اور غیر بعید بھی کر لیا۔ کئی بار قرآن کے اندر اس طرح کے ہمیں اسلوب ملتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ بار مختلف الفاظ ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو اصل میں یہ ہوتا ہے ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے۔ تو یہاں پہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے، غیر بعید، زیادہ دور نہیں ہوگی، بہت یعنی جیسے قریب ہوگی۔ تو یہ ایمفیسس کے لیے قرآن کا ایک انداز ہے۔ اب یہاں پہ یعنی جسے کہیں نقشہ کھینچا کیا پہلے جہنم کا، اور اب اس کے بعد جنت کا کہ متقیوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ حاذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے کہ جس کا تجھ سے جس کا وعدہ کیا گیا لکل اواب حفیظ، ہر اواب کے لیے اور ہر
حفیظ کے لیے، یعنی یہ تھا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اواب کے لیے۔ اواب سے کیا مراد ہے؟ آبا یعوب اوبن، یہ ہے اواب۔ اواب اصل میں یہ جو باب فیال ہے نا، تو باب فعال اس کے وزن کے اوپر ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ غفار کے وزن کے اوپر، تو یعنی اواب بہت زیادہ پلٹنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا۔ کوئی بھی اسے غلطی یا بھول چوک ہو گئی ہے تو اس پہ فوراً اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا پلٹنے والا معاملہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہر معاملے کے اندر وہ دیکھے گا قرآن و سورت کی طرف رجوع کرنے والا، اس کا معاملہ دنیا میں بھی ایسا ہوگا۔ تو اواب سے ایک یہ مراد ہے۔ حفیظ، حافظ یحفظ حفظاً، اسے حفیظ فعیل کے وزن کے اوپر ہے۔ اچھا، باب فعیل کی خصوصیات، یہ جو ویسے خصوصیات ہے نا، عربک بہت سے لوگ یعنی کہ پڑھ رہے ہوں گے، میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی وہ قرآن کی جو یعنی یہ عربی کی کچھ خصوصیات ہیں الفاظ کی، تو وہ آپ کے ذہن میں مستحضر رہیں۔ جو لوگ عربی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے مزید آسانی رہے، قرآن کو پڑھیں تو اس کی صحیح ڈیپتھ کے ساتھ یعنی کہ پڑھیں۔ تو اواب کا جس طرح میں نے بتایا کہ فعال کے وزن کے اوپر ہے۔ غفار کا ایک لفظ، قہار کا لفظ، یعنی ایک ہے قاہر، ایک ہے غافر۔ غافر ہے بخشش کرنے والا، غفار بہت زیادہ بخشش کرنے والا، اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی یعنی ایک سینس اس کے اندر، اس خاص جسے کہیں کہ باب کے اندر اس کے خاص وزن کے اوپر یعنی یہ خاص سینس ملتی ہے۔ اور یہ حفیظ جو ہے یہ باب فعیل ہے۔ باب فعیل کے بارے میں ویسے چونکہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، کوئی اس کے حوالے سے آگاہ کرے کہ باب فعیل جو ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ ایک ہے نا قادر، دوام ہوتا ہے۔ ہاں دوام ہوتا ہے، ایک قدیر ہوتا ہے، ہاں عامر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا یعنی دوام کی ایک بات، ٹھیک ہے، دوام کو تھوڑا سا اور کوئی کھولے۔ چلے میں اس کو بتاتا ہوں۔ یعنی اصل میں دوام سے مراد ہے ایک مسلسل ایک معاملہ ہے، یعنی کہ ہے اس میں، اس کے اندر وہ چیز شامل ہے، گویا وہ اس کی ذات کا ایک حصہ بن گئی ہے، تسلسل ہے، ایک ابدی، جیسے شروع سے لے کے اب تک کانسٹنس، یعنی یہ معاملہ ہے، ہمیشگی کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ حفیظ ہے، حافظ ہے جو یعنی حفاظت کرنے والا ہے، جس طرح ہمارے اب حافظ بہت اکٹھے ہو رہے ہیں، تو بہرحال حفیظ ہے یعنی جو مسلسل حفاظت کرنے والا ہے، جو شروع سے لے کے اب تک حفاظت کرتا رہا ہے۔ تو حفیظ یعنی جو مسلسل یعنی کر رہا ہے، ہمیشگی سے، ہمیشگی کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے، ہمیشہ سے حفاظت کرنے والا۔ تو باب فعیل کا وزن کے اندر یہ یعنی کہ خصوصیت موجود ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر ویسے میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اس کے اندر باب یہ فعال اور باب فعیل کافی یعنی کہ مختلف جگہوں کے اوپر نظر آتے ہیں، تو یہ آگے بھی یعنی اس حوالے سے آپ کو کچھ نظر آ جائے گا۔ اچھا، اواب اور حفیظ اصل میں تو یہ جو ہے نا، اس کے اندر بھی ایک مزید وہ سینس یعنی کہ موجود ہے۔ اواب اصل میں متعلق ہے دل سے، ٹھیک ہے، ایک بندے کا اپنا دل کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، اس کا ذہن ادھر پلٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کا ایک انر ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اندرونی ایک معاملہ ہے، باطنی یعنی کہ معاملہ ہے۔ حفیظ جو ہے نا وہ ایک بیرونی معاملہ ہے، حدیث میں بھی یعنی اس کا ذکر آیا کہ حفاظت کرنا یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنی، اللہ تعالیٰ کے جو بھی جتنے بھی یعنی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر کھڑے رہنا، ان کو پریزرو کرنا، تو ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو بندے مومن کا یعنی یہ دو کریکٹرسٹک اس کے پورے بیان ہوئے ہیں، جو اس کی اپنی ذات کے اندر یعنی اس کی جھلک ملنی چاہیے پوری دنیا کے اندر۔ اصل میں اس کا بندے مومن کا گویا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ اواب، اپنے اواب ہونے کو ثابت کرتا ہے اور اپنے حفیظ ہونے کو ثابت کرتا ہے، کہ پوری دنیا میں جتنا اس کا وقت تھا، ہر وقت وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ رنج تھی، غمی تھی، خوشی تھی، مایوسی کے حالات تھے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل ادھر اٹکا ہوا تھا، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ سے وہ غافل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے تصور کے اندر جب بھی کوئی اس کی خرابی پیدا ہوئی تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتا تھا۔ تو یہ بندہ مومن کا دنیا کے اندر امتحان ہی یہی ہے۔ اسی میں ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان ہے، حدیث میں آیا کلو بنی آدم خطاؤن، کہ بنی آدم میں سے ہر شخص جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، اور بہترین جو ہے خطاؤن، خیر الخطاؤن التوابون، بہترین جو غلطی کرنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے تواب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی پلٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔
बंदे मोमिन ऐसा नहीं होता कि वो दुनिया से कोई कटा हुआ जिंदगी गुजारता है, दुनिया के अंदर रह के ही तो हमने अल्लाह ताला के अहकामात को उनके मुताबिक अमल करना है। तो दुनिया के अंदर उससे कुछ गलतियां लाजमी होंगी, और उसका इम्तिहान ये है कि वो साबित करे कि वो जब भी कोई गलती अगर हो गई किसी भी एतबार से, तो उसका ये रवैया नहीं था कि वो उसके ऊपर जाजिम हो गया, उसके ऊपर मुसलसल यानी कि कायम रहा। तो अवाब उसका एक एटीट्यूड यानी इधर जिक्र हो रहा है। इसी का एक और मायने भी है, दिन में तकरीबन हम 5 बार मस्जिद की तरफ हम रुख करते हैं, पलटते हैं। तो अवाब से एक ये मायने भी है कि दुनिया के अंदर 5 वक्त रोजाना वो हर वक्त जो है वो मस्जिद की तरफ पलटने वाला था। और बाकी जितना भी औकात थे उसके 24 घंटों में, इन 5 औकात के अलावा बाकी जितने भी उसके औकात थे, उसमें वो अल्लाह ताला के अहकामात के हवाले से कंसर्न था, और अल्लाह ताला के अहकामात को प्रिजर्व रखता था कि अपने जितने भी उसके जो आज दुनिया के अंदर सेकुलर यानी कि उसका समझा जाता है कि ये वर्ल्डली नेचर के मामलात हैं, जिन मामलात को यानी सेकुलर करार दिया जाता है, रिस्क वगैरह के हवाले से है या कोई भी दूसरे मामलात हैं, उनके अंदर भी वो अल्लाह ताला के अहकामात उसके ज़हन में यानी कि मौजूद होते हैं। बात करता है तो बात वो गलत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। तो ये उसका जो एटीट्यूड होता है मोस्ट यानी मस्जिद से बाय, ये उधर हफीज से एक ये भी यानी इसकी सेंस मिलती है। यूं इसका यानी कि 24 घंटे का जो दुरानिया होता है वो अब्दियत में यानी फिर गुजरता है। तो ये वादा अल्लाह ताला ने किया, असल इम्तिहान यानी आपके अवाब होने का और हफीज होने का। अब ये यानी कि हमारा इम्तिहान है। मन खशियर रहमान बिल गैब, जिसने खशियत इख्तियार की रहमान की गैब में होते हो, वजह अभी कल्ब मुनीब, और आया कल्ब मुनीब के साथ। अच्छा, ये जो हम गैब में है ना, हम बज़ाहिर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कोई गैब में है। दर की हकीकत उल्टी भी हो सकता है कि हम गैब में हो, अल्लाह ताला तो यानी हमारे ऊपर इस दुनिया का जो दुनिया के जो रौनक है ना, उसका एक पर्दा है जो हमारी आंखों के आगे डला हुआ है, जो पीछे हमने किताब के अंदर पढ़ा है। तो उसके बावजूद उस दुनिया का जो पर्दा मौजूद है, यानी उसकी जो रौनक, उसकी जो चमक दमक है, उसके बावजूद ऐसा बंदा जो था रहमान के हवाले से खशियत इख्तियार करता था। अच्छा, खशिया की क्या मायनी है? खशिया यख्शा, खशिया यानी इसका वैसे तो मायनी किया जाता है डरा होना, ठीक है, इस तरह की एक सेंस होती है। लेकिन खशियत और खौफ के अंदर भी एक फर्क होता है। किसी को इस हवाले से अगर क्या समझ आती है खशियत और खौफ में, यानी कि क्या फर्क हो सकता है? खौफ जो है वो जरा मनफी मानों में है किसी हाँ, चीज खौफ का, मनफी मने मन, किसी ठीक हो और गया। एतबार से। हाँ, जो खशियत जो है वो इस एतबार से है कि आप किसी अपने महबूब को खुश रखना चाहते हैं और उसकी ना खुशी से डर रहे हैं, ऐसा अच्छा। ना हो कि वो। हम्म, अच्छा, ठीक हो गया। वैसे यहाँ पे इमाम राजी रहमुल्लाह जो हैं, यानी एक मशहूर मुफस्सिर हैं, तफसीर कबीर उनकी एक मशहूर तफसीर है। तो उनका इस हवाले से कहना यह है कि खौफ होता है कोई एक बहुत ताकतवर शय, उसके मुकाबले में आपको अपनी कमजोरी का एहसास है, तो उस बना पर आप उससे क्या होते हैं, खौफजदा होते हैं। जिस तरह कोई भी जानवर है, शेर है, आप शेर को देखेंगे, शेर की एक जिसे कहें कुव्वत है, और वो आपको चीर फाड़ के रख सकता है। उस बना पर आप उसके हवाले से क्या होते हैं, उससे आपके दिल में एक यानी एक खौफ की एक कैफियत पैदा होती है। खशियत उसके मुकाबले के अंदर इमाम राजी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मुराद है कि आप पर किसी शय की जो अजमत है, उसको देखकर आपके दिल पर एक हैबत तारी होती है। तो वो जो हैबत तारी होती है ना, इसका यानी ये है खशियत से मुतल्लिक। यानी ये ऐसे ही है जैसे आप चट्टान के ऊपर किसी चढ़ जाएं, या किसी ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ जाएं और फिर नीचे देखें, तो दुनिया की जो एक जिसे कहें उसका जो बड़ा होना है, तो वो आपके ऊपर एक यानी एक हैबत सी जैसे तारी हो जाती है। तो ये है खशियत, ग्रेटनेस की वजह से, किसी की अजमत की वजह से आपके ऊपर जो एक हैबत तारी होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोब है वो बहुत यानी मीलों दूर से, 1 महीने की मुसाफत पे कहते हैं कि पहले दुश्मन तक पहुंच जाया करता था, तो उसके ऊपर रोब तारी हो जाता था। तो बंदे मोमिन का वैसे मामला क्या होता है कि वो रहमान से गैब में रहते हुए भी उसके ऊपर एक यानी एक कैफियत ऐसी हैबत की, एक अल्लाह ताला की अजमत की हर वक्त उसके ऊपर तारी रहती है। वह जा अभी कल्बी मुनीब, और आया वो कल्बे मुनीब लेके। अच्छा, ये कल्बे मुनीब जो है ना, मुनीब को हम थोड़ा मजीद ब्रेक डाउन कर लें, तो अनाबा युनीबु इनाबत,
ویسے یہ نیابت کا لفظ بھی کچھ نابا سے ہے، اس سے متعلق یعنی کہ آ جاتے ہیں نائب، نیابت، اس سے متعلق یعنی کہ الفاظ ہیں۔ انابا یونیبو انابت یعنی جو پلٹنے والا ہے۔ اچھا پلٹنا کیسا ہے؟ یہ پلٹنا اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک کمپس ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ جو نیڈل ہوتی ہے وہ اپنے پول ہی کی طرف دوبارہ سے ہر وقت اورینٹ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتی ہے نا، تو جس طرح وہ ہے کہ ہے پرہیز سرد اطراق سے اپنا مسجود، کعبے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح کمپس کے اندر وہ نیڈل اپنے آپ کو اورینٹ کرتی ہے بار بار اپنی اصل حقیقت کی طرف، اصل جو اس کی جسے کہیں اصل جو پول ہے اس کی طرف وہ اپنے آپ کو اورینٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح بندے مومن کا معاملہ بھی یہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا اس کا ایک معاملہ یعنی کہ عموماً رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اصلاً جو چاہیے بندہ مومن سے وہ قلب منیب چاہیے، یہاں پہ اس کا یعنی کہ ذکر آیا۔ اچھا آنکھ کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں۔ یہ قلب منیب کو ہم تھوڑا سا مزید اگر سمجھ لیں گے تو معاملات اور کس طرح سے بہتر اپنی زندگی کو گزارنے ان میں ہیلپ فل ہوگا۔ تو آنکھ کا جو فنکشن ہے، اس کی مثال یعنی میں اسے دوں گا، آنکھ کا فنکشن کیا ہے؟ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو باہر نظر آ رہا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آنکھ کا جو ہے فنکشن وہ ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، جو سامنے یعنی نظر آ رہا ہے۔ اصل میں ریفلیکشن تو اس کے وہ برین نے اس کے لیے وہ مطابق یعنی وہ کرنا نا، تو فنکشن کیا ہے آئی کا؟ دیکھنا۔ تو بالکل جس طرح دیکھنا آنکھ کا یعنی کہ فنکشن ہے اور اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ اسی طرح دل کا جو فنکشن ہے نا اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ انابت ہے، وہ پلٹنا ہے، وہ اس کے اندر دل جو ہے وہ روح کا مسکن ہے۔ اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے، قلب جو ہے وہ روح کا مسکن ہے۔ ایک یہ ہمارا ہے فزیکل ہارٹ، ٹھیک ہے، جو ہر وقت حالت تغیر میں ہے، پمپنگ کر رہا ہے، تو یہاں میں پمپنگ آرگن کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پمپنگ آرگن کے علاوہ ایک مجازی ایک مانوی یعنی ایک حقیقت ہے قلب، جو جس کے حوالے سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ وہ روح کا مسکن ہے۔ تو قلب کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اپنی اصل کی طرف پلٹتا ہے، اپنی وہ جو اس کے اندر یعنی نور فطرت موجود ہے تو اس کی طرف اس کا ایک معاملہ یعنی کہ رہتا ہے پلٹنے کا۔ تو دل کا فنکشن ہے انابت، پلٹنا، جس طرح اس کو علامہ اقبال نے ویسے ذکر کیا ہے کہ عنایت صغیر کا عنایت کبیر کے سامنے جھکنا۔ تو اس کی جس طرح آنکھ کے اوپر ایک موتیا یعنی آ جاتا ہے، اور موتیے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کے اوپر کوئی آنکھ کے اوپر ایک پردہ آ گیا، اب آپ کا وہ جو فنکشن تھا وہ بلاک ہو گیا۔ بالکل اسی طرح دل کے اوپر بھی اگر گناہوں کی سیاہی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اتنا زیادہ دل کا یہ جو فنکشن ہے نا یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، یہ انابت والا معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا، اور ایسا آئے گا کہ ایک لمحہ آئے گا کہ جسے ہم کہیں گے قاسیات القلوب، جسے کہا گیا کہ دل یعنی دل سخت ہو گئے، تو اور یعنی بہت زیادہ سختی کا ایک معاملہ یعنی کہ دل کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ دل جو پلٹنے والا ہے، ریفلیکٹ کرنے والا ہے، اور جو ہے اس کے اندر ایک تڑپ موجود ہے، وہ دل ہے جو قلب منیب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اچھا آگے کہا جائے گا ادخلوها بالسلام، اب یہ جنت ہی کی ایک مزید تفصیل آ رہی ہے، اسے کہا جائے گا ادخلوها بالسلام، تم سب یعنی کہ داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ اچھا یہ سلامتی کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے سلامتی کا کہ پیسفلی یعنی امن کے ساتھ تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر ظاہر ہے ایک بے چینی والا معاملہ تھا، دنیا کے اندر حالات بہت ان کے اندر تغیر رہتا تھا، بہت مشکل حالات رہتے تھے، تکلیفوں والے حالات رہتے تھے، بندے مومن کے اوپر تو آزمائشیں ایک کے بعد، ویسے تو ہر انسان کے اوپر ہی آزمائش آتی ہے، لیکن اس کے معاملے کے اندر جو بھی ایک مشکل وقت آتے تھے تو اس کے حوالے سے اب وہاں کی مشکلات کا خاتمہ ہو گیا، اور جنت میں وہ پہنچے گا کہ بھائی اب امن کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مجھے ویسے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے پوچھا کہ ابا جی ہمیں سکون کب حاصل ہوگا، آرام کب حاصل ہوگا؟ تو کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قبر میں پہنچ کے سکون ملے گا، تو لیکن امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا جواب تھا کہ بیٹا جب تم اپنے دونوں پاؤں کو جنت کے اندر دیکھو تو یہ ہوگا وہ لمحات کے جب آرام کے، سکون کے، اور جس کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اب انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی ماضی کے کوئی پچھتاوے نہیں ہوں گے، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا معنی سلامتی یعنی سلام کا یہ ہے کہ جس طرح
فوج کے اندر یعنی جس طرح سیلوٹ کیا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح فرشتے اسے سلوٹ کریں گے. اور سورہ یاسین کے اندر بھی اس کا ملتا ہے کہ جیسے عزت بخشی جائے گی اسے. تو سلام قول من رب الرحیم سورہ یاسین کے اندر یعنی کہ ملتا ہے کہ کول ہوگا ان کے رب رحیم کی طرف سے. تو اور یعنی یہ ایک ان کے جیسے آنر کیا جائے گا وہاں پہ. ذالک یوم الخلود. اور ویسے بھی وہاں کا ہر بندہ ہی بادشاہ ہوگا جنت کے اندر. ہر جو جنتی ہوگا وہ اپنے آپ میں ایک اس کی حکومت ہوگی ادھر. ذالک یوم الخلود یہ ہے ہمیشگی کا دن. آج تمہاری تکلیفیں ساری ختم ہو گئیں اور آج تم ابدی زندگی کے اندر داخل ہو گئے. تو لہم ما یشاءون فیہا ان کے لیے ہوگا اس میں جو بھی وہ چاہیں گے. یعنی جو جس بھی بات کی دنیا میں ان کی خواہش تھی لیکن وہ حسرتیں بنی رہی, وہ خواہشات بنی رہی. ٹھیک ہے, بندہ مومن نے بہت سی چیزوں کے اوپر وہ دنیا کے اندر جبر کرتا ہے. دین کے حوالے سے جب بھی وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر اسے اپنی بہت سی جو خواہشات ہیں وہ دبانی پڑتی ہیں. بہت سی جو اپنی صرف ضروریات زندگی تک اسے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو حسرت تھیں وہ تو دنیا کے اندر ان لوگوں کی زیادہ تھیں کہ جو حلم مزید کا ان کا نفس انہیں پکارتا تھا اور وہ اس کے پیچھے اوپر چلتے تھے. لیکن یہاں اس کی جو خواہشات رہ گئی تھی, جتنی بھی رہ گئی تھی جو اس نے دباؤ رکھی, آج ان کا کلی یعنی انتظام یہاں جنت کے اندر موجود ہوگا. لہم ما یشاءون فیہا ان کے لیے ہوگا جو بھی وہ اس میں چاہیں گے. ولدینا مزید. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزید بھی ہم اپنے پاس سے دیں گے. اپنے پاس سے یہ جو مزید دیں گے نا یہ وہ چیز ہوگی جو یعنی جسے کہیں کہ اس کے حوالے سے حدیثوں میں آیا کہ نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا, نہ اسے کسی کان نے سنا, اور نہ ہی اس کا خیال اس کے ذہن میں آیا. یعنی وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پہ انجام یعنی انعامات رکھے ہوں گے. اسی کو ایک قرآن کی آیت کے اندر بھی یعنی کہ ذکر موجود ہے کہ جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں آنکھوں کی اس کی ٹھنڈک کا سامان یعنی کہ موجود ہوگا اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں دین کے اوپر ثابت قدم رہا. اب یہاں پہ یعنی ذکر آ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُّوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ. اب یہاں پہ یہ جو پیچھے یعنی کہ بات میں نے شروع کی تھی تلاوت کے شروع میں, وہاں پہ شروع کی تھی کذبت قبلہم قوم نوح. ٹھیک ہے, کہ ہر قوم نے تکذیب کی اپنے یعنی کہ رسولوں کے حوالے سے. ادھر یعنی کہ مختلف قوموں کا ذکر ہے, قوم فرعون کا ذکر ہے, اصحاب الایکہ کا ذکر ہے, قوم الطبا کا ذکر ہے. تو وہاں پہ جس طرح بھی یہ جیسے موضوع جو ہے نا اس کا, یہ چونکہ اختتام ہے سورت کا, تو سورت کے اختتام کے اندر کئی بار ایسا یعنی کہ ملتا ہے کہ واپس جو مضمون ہے وہ اپنے شروع کے کچھ باتوں کی طرف اشارات کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کے اندر یہ اسلوب کافی ملے گا کہ قرآن کے اندر آخری جو حصہ ہے وہ پہلے حصے سے کافی متعلق نظر آئے گا, بشرطے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا جائے. تو یہ پیچھے وہ جو شروع کی تین کو آیات ہیں, تو جس کا وہ آخر اختتام ہوتا ہے کلو کذب الرسول فحق وعید. تو اب وہاں کی طرف مضمون اس ایک آیت کے اندر دوبارہ سے جوڑا گیا. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ اور کتنے ہی اس سے پہلے نسلیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. اچھا, قرن کا جو لفظ ہے نا ویسے تو مراد اس سے ہوتا ہے ایج یعنی مراد ہے زمانہ, لیکن عربی کے اندر جب کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ ایک عربی کے اندر کہتے ہیں کہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے. یعنی ظرف سے مراد یہ ہے کہ جو کنٹینر ہے, جو برتن ہے, برتن بول کے برتن کے اندر جو شے موجود ہوتی ہے نا, یہ پانی موجود ہے تو اس طرف یعنی اشارہ کیا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح اس زمانے کے اندر جو نسلیں گزری ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنی ہی قومیں ہیں, کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے تباہ کر دی. ہم اشد منہم بطشن وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ شدید تھے. بطشن یعنی یہ جس طرح آیا ان بطش ربک لشدید, اس کا یعنی ایک اور صورت کے اندر آتا ہے سورہ فجر کے اندر. تو بطش کہتے ہیں قوت کو, پاور کو, ٹھیک ہے, اسٹرینتھ کو. تو پکڑ کے لیے بھی الفاظ آتے ہیں, گرفت کے لیے لفظ آ جاتا ہے پکڑ کا, یہ بطشہ کا آ جاتا ہے. بلد کہتے ہیں شہر کو. بلاد کا لفظ یہاں پہ آیا, بلاد کا مطلب ہے بہت سے شہر, اور بہت سے شہر ایک ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو بلاد کا لفظ جو ہے وہ ملک کے لیے بھی آتا ہے, جس طرح بلاد شام, ٹھیک ہے, شام کا جو ملک تھا تو اس کے لیے بلاد شام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ جو نقبو ہے نا, فنقبو فی البلاد, تو وہ شہروں میں گھس گئے. یہ گھس جانا جو اصل میں یہ نقب سے ہے, نقب سے ہے, نقبہ ینقبو نقبن, یعنی
اسی سے مراد یعنی ایک تو ہے کہ سوراخ بنانا، اور ایک ہے کہ گھسنا پھرنا یا گھومنا پھرنا۔ نکبہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ خوب، یعنی خوب گھومنا پھرنا، بہت زیادہ گھومنا پھرنا۔ نکبہ یونکبو تنکیبن، تو یہ نکبو یہاں پہ لفظ آیا۔ اچھا یہاں پہ اب جو بات ہو رہی ہے نا کہ قرآن کسے ایڈریس کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عموماً ہمارا جو نقطۂ نظر ہوتا ہے نا وہ کافی انفرادی طور پہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ایک آدمی اپنی شخصیت کے حوالے سے سب سے زیادہ کنسرن ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن صرف ایک ایسے شخص سے کنسرن نہیں کر رہا کہ جو صرف اپنی ذات کے متعلق ہی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہ شخص کے جو ایک بڑی حقیقت کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے یہاں پہ جیسے قوموں کی علاقت کا ذکر آیا، اب ایک عام شخص کے ذہن میں کئی بار ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی قوموں کی علاقہ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہوگا، قوموں کا جو بھی یعنی ہو گیا اپنے وقت پہ دیکھی جائے گی۔ ایک عام شخص صرف ایک چھوٹے سے جسے کہیں نا سرکل کے اندر عموماً سوچتا ہے، اپنی زندگی کے حوالے سے سوچتا ہے، اپنے آج کے حوالے سے وہ کنسرن ہوتا ہے۔ قوم کا لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے مستقبل کی فکر کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام افراد اس کے لیے بیٹوں کی یعنی کہ مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک والد جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کے فیوچر کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے، تو قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، قوم کا جو رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ قوم کے مستقبل کے حوالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں قرآن کی یہ جو تعلیم ہے نا، تذکیر بھی ایام اللہ، جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھانا چاہتے ہیں، انسان کو اپنی صرف انڈیویجول سیلف سے اٹھ کر کہ وہ کلیکٹیو سیلف کی طرف اپنا دیکھنے والا بنے۔ تو یہاں پہ قرآن کا انداز اس نوعیت کا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے نا کہ ربط قائم ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی جو فرد کا ربط ملت سے قائم یعنی کہ قائم ہوتا ہے، وہ تنہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح دریا میں موج ہے تو وہ موج ہے، ورنہ دریا کے باہر وہ کوئی موج نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی اس کی ایک خوبصورت یعنی کہ لنک کی ہے کلیکٹیو سیلف کو۔ اور ویسے بھی علامہ اقبال کا یہ کلام اگر آپ دیکھیں نا، ایک اسرار خودی ہے، ایک رموز بے خودی ہے۔ تو رموز بے خودی میں انہوں نے اپنی یہ کلیکٹیو سیلف انسان کی جو ہے اس کی طرف سے توجہ یعنی کرانے کی کوشش کی اپنی اس شاعری کے اندر۔ تو قرآن بھی انسان کو ایک اپنی انفرادی سوچ سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں، کیا ہم اپنے ملک سے غیر متعلق ہو کے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے یعنی یہ جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، کیا ان کی زندگیوں کا آپ کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اس ملک کے اوپر جتنے قرضے چڑھیں گے اور ان قرضوں کا ہماری زندگیوں کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو بہت زیادہ جو آج کا فرد ہے وہ اجتماعیت کے اندر بہت جکڑا ہوا ہے۔ اسی بنا پر قرآن اقامت دین کے اوپر انسان کو سٹریس کرتا ہے کہ وہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے، ایک بڑے جسے کہیں نا وہ اپنا ورلڈ ویو کو براڈ کرے، بڑے دائرے میں اپنے دائرہ جو اس کا تنگ ہے اس کو وسعت اس کے اندر پیدا کرے۔ اجتماعیت کے اندر دین قائم ہوگا تو دنیا کے ہمارے اپنے معاملات بھی بہتر ہوں گے، ہمارا فیوچر جو ہے یعنی ہمارے مستقبل کی جو نسلیں ہیں یہ ان کے لیے ایک خیر ثابت ہوگی۔ تو قرآن کا ایک یہ انداز یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر یہ بات ہے، ہم کئی بار انہیں پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار پرانے دور کی جیسے کہانی ہے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایسا یعنی ویسے خیال یعنی کہ گزرتا ہی ہے کئی بار، تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو یعنی اندازہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یار پرانے دور کی کہانی ہے، پہلے رسول ہوتے تھے اب تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ ہر دور کی ایک کہانی ہوتی ہے کہ اگر جسے کہیں کہ وہ ایک اور شعر ہے، فطرت افراد سے اگماز بھی برت لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو جو ملت کے گناہ ہوتے ہیں نا ان کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ آج ہم ادھر اس دین کے حوالے سے کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے سقوط بغداد کا ہوا، 1258 کے اندر ہوا۔ بنو عباس جو تھے وہ سارے تقریباً مٹا ڈالے گئے، اور اب صرف عباسی ویسے رہ گئے ہیں، لیکن ان کی جو اصل خلافت تھی بنو عباس کی قبیلے کی وہ ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کو یعنی کہتے ہیں کہ دجلہ کا جو دریا تھا اس کے اندر مسلمانوں کا بہت سا خون اور ان کے جو جتنے بھی لائبریریاں تھیں ان کی ارواح کی سیاہی کی وجہ سے وہ کالا بھی ہو گیا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کی بنو امیہ کی ایک حکومت تھی جو اندلس کے اندر موجود تھی، تابناک مسلمانوں کا ایک ماضی گزرا ہے، لیکن 1492 کے اندر جس طرح اس کے بعد پرسیکیوشن ہوئی ہے ان کے ادھر، آج اسپین کے اندر آج ہمیں یعنی نئے کنورٹ مسلمان تو ملیں گے،
ادھر ویسے کوئی اس طرح نام و نشان مسلمانوں کا ویسے موجود نہیں ہے، غیر مسلم میں بعد ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ تو یہی معاملہ 1924 میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، ترکوں کے اوپر ہوا۔ تو یہ اصل میں کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بندوں کو بتاتے ہیں کہ اگر تم اپنے اصل دین کے لیے کوشش کرنے والے نہیں بنو گے اور اپنی ہی عیاشیوں میں پڑنا شروع ہو جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر دوسری قوموں کے ذریعے سے انسان کو یعنی اس طرح کا قوموں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آج جنگ ہو جائے تو ہمارے جتنا بھی ہمارے فیوچر کیریئر ہیں وہ سارے کیا ختم نہیں ہو جائیں گے؟ تو ہمیں اس کے حوالے سے نا سوچنا چاہیے، کوئی اپنی سوچ کو مزید اس کے اندر اٹھانا چاہیے۔ اچھا، یہ قرآن کا ایک اور انداز بھی ہے۔ قرآن ایک ہی بات یہ ایک آیت کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس سے دو مختلف اشارات یا دو سے کہیں زیادہ اشارات ملتے ہیں۔ میں نے اسی کو یہاں پہ یعنی کہ ذکر کیا ہے کہ ایک اس آیت کا جو ترجمہ ہے نا وہ کچھ یوں ہوگا کہ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہیں اس سے پہلے جو ہم نے ہلاک کر دی، نسلیں ہلاک کر دی۔ اب یہ جیسے بریکٹ ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اسی کی ایکسپلینیشن ہے ان نسلوں کی۔ ان نسلوں کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ ہم اشد منہم بطشن، کہ وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ شدید تر تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اور اپنی اس قوت میں، ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے وہ ملکوں پھرے، وہ بہت سے شہروں کے اندر پھرے، بہت زیادہ انہوں نے ٹریول کیا، بہت امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا بڑا کاروبار تھا، نیٹ ورک تھا جو پھیلا ہوا تھا۔ یہ ان کا یعنی ایک جیسے ذکر کیا جا رہا ہے، ان نسلوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ساروں کو ہلاک کر دیا۔ علم محیص، کیا کوئی جائے پناہ ان لوگوں کو ملی جب ہلاکت کا ان کا وقت آیا؟ جب ان کو یا تو قدرتی آفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں، یا پھر جس طرح کا ہے کہ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کئی بار قوموں کو اس طرح بھی ہلاک کرتے ہیں، اور اس طرح بھی ہوا ہے جس طرح ویسٹرن امپیریلزم ہمارے ادھر آیا ہے، برے صغیر پاک و ہند کے اندر مغلوں کی ساری مسلمانوں کی جتنی بھی شان و شوکت تھی وہ ختم ہو گئی، تو کوئی جائے پناہ مسلمانوں کے نہیں ملی۔ تو یہ اصل میں کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے رائے فرار اختیار کی اپنی اصل ذمہ داریوں سے، دینی فرائی سے۔ یا میں ویسے کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کو زیادہ تفصیل میں سمجھنا ہو کہ ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کتابچہ بھی اور ان کے لیکچر بھی مل جاتے ہیں، دینی فرائض کا جامع تصور، تو اس کے اوپر ساتھی جو ہے نا وہ توجہ لازمی کریں۔ اچھا، ایک اور اس کا جو معنی ہے وہ یہاں پہ میں نے اسی کو اور بریکٹس کے اندر اور کیا کہ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہیں، نسلیں ہیں ہم نے ہلاک کی۔ اب ان نسلوں کی تھوڑی سی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ شدید تر تھے، ان کے اوپر بہت سی ان کی ٹیکنالوجی حاصل تھی، ایڈوانس تھے، قوت انہیں حاصل تھی۔ فنقبوا فی البلاد، اب یہ فنقبوا فی البلاد علیحدہ ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کیا یہ کہیں یعنی پھر وہ کیا ہوا؟ وہ تتر بتر ہو گئے۔ اچھا، یہ جو تتر بتر ہو گئے نا، یہ قوموں کے حوالے سے ملتا ہے۔ کچھ قومیں تو ایسی ہیں جیسے پوری کی پوری ملیا میٹ ہوئی ہیں، جس طرح قومیں ہود ہے یعنی عاد کے لوگ ہیں، سمود کے لوگ ہیں، لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، ساری کی ساری جیسے ملیا میٹ ہوئی ہیں، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے۔ مگر کچھ قومیں ایسی ہیں جس طرح فرعون تھا، تو آل فرعون جو تھی، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، جتنے اس کے باغات تھے، جتنے اس کے محلات تھے، سارے پیچھے رہ گئے۔ دریا میں ادھر پہنچا اسے سر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی اسے دریا کو ملا دیا، وہ سارے ادھر مر گئے، لیکن ان کے جتنے بیوی بچے تھے وہ تو پیچھے رہ گئے۔ تو بالکل وہ جو پیچھے رہ گئے وہ پھر تتر بتر ہو گئے، وہ اس انتظامات کو دوبارہ سے قائم نہ رکھ سکے۔ تو ایک قرآن کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ فنقبوا فی البلاد ایک اشارہ اس طرف ہے، ایسے لوگ قوموں کی طرف کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے لیکن وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں بعد میں، یعنی ادھر آباد رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے یمن کی، کہ یمن کے اندر بھی یہ جو قوم سبا تھی، جب ادھر یعنی ادھر تباہی کا ملتا ہے کہ ان کا ایک ڈیم انہوں نے بنایا تھا، سیل ارم جسے وہ کہتے تھے، وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عیاشیوں کی سزا انہیں یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی موقع کے اوپر دریا کا ایسا بہاؤ آیا، ایسا سیلاب آیا کہ وہ جو بند تھا وہ ان کا ٹوٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جتنے بھی انہوں نے انتظامات کیے تھے وہ سارے درم برم ہو گئے، اور چونکہ ادھر بنجر زمین رہ گئی تو وہاں پہ ان کے لیے آباد رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ چند لوگ جو بچے تھے وہ پھر مختلف جگہوں پہ مختلف قبائل کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی۔ تو یہاں پہ ایک انداز اس کا ہے، حل من محیص، ہے کوئی جائے پناہ؟
اب یہ سوال یہاں پہ یہ تھا کہ کیا ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہے؟ تو یہ قرآن میں ذکر آتا ہے، لا ملجا من اللہ الا علیہ، اللہ کے علاوہ بندے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کا جس طرح ملتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ موجود تھے، تو وہاں ان کے پاس جائے پناہ اللہ کے علاوہ کیا تھی؟ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹنے کے سوا اور کوئی یعنی کہ راستہ نہیں ہے۔ مجھے ایک نا وہ حکایت یاد آ رہی ہے اس کی، ویسے کوئی بھی یعنی واقعہ بھی اپنا کوئی بھی شیئر کرنا چاہے، کوئی اس سے متعلق بھی کوئی بات، تو مشکل وقت جتنا بھی ہوتا ہے نا، ہر انسان اللہ ہی کی طرف پلٹتا۔ تو ایک حکایت تھی شیخ سعدی کی کہ انہوں نے دیکھا ایک بندے کو کہ وہ کعبے کے ساتھ چمٹ کر روتا تھا، کعبے کے ادھر جو یعنی غلاف کو پکڑ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں اسے کہتے سنا یہ بات کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ، میں اگر اس کے اوپر یعنی بہت سی کوئی جیسے پریشانیاں اس کے اوپر وارد ہوئی تھی، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں تو نے بھیجی ہیں، لیکن اس ساری پریشانیوں کے باوجود اگر میں تیری طرف نہ پلٹوں تو کس کی طرف پلٹوں؟ یعنی میرے پاس فرار کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، میں نے پلٹنا ہے تو بھی پلٹنا اسی کی طرف ہے کہ جس نے وہ ساری آزمائشیں میرے اوپر نازل کی ہیں۔ تو انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے علاوہ اصل میں تو کوئی اور اس کے مسائل کو حل کرنے والا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ اگلی آیت ہے، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ آج ہم اپنا اختتام نا اس آیت کے اوپر ہی مکمل کریں گے، ان فی ذالک لذکر۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیا کہ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے۔ اب یہ ذالکہ سے کیا مراد ہے بھلا؟ یہاں یعنی اس میں نشانی ہے، کس کی طرف نشانی کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ اچھا، مصحف اپنے پاس نا ساتھ رکھا کریں، تاکہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیچھے دیکھ بھی لیتا ہے کہ کس کی بات پہلے ہو رہی تھی۔ ابھی پیچھے ہم نے کیا یعنی کہ بات پڑھی ہے؟ چلے میں اس کو پھر کرتا ہوں۔ انا فی ذالک لذکر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوموں کی ہلاکت کا جو معاملہ ہے نا، اس میں یاد دہانی ہے۔ اور وہ یاد دہانی کیا ہے؟ یعنی اس کا یعنی کہ ذکر آ رہا تھا کہ یاد دہانی یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر زندگی نہیں گزارے گا، بحیثیت فرد بھی اس کا انجام جو ہے وہ اگر پیچھے دیکھے تو وہ بحیثیت فرد اس کا انجام دکھایا ہے، اور بحیثیت قوم اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا کہ اس کا انجام بھی یہی ہوگا کہ قوموں کو دنیا میں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فی ذالک لذکر، اب یہ ذالکہ سے یعنی دونوں پھر مراد ہو جائیں گے، ایک جو پیچھے بات ہو رہی تھی اور ایک چیز جو اب بات ہوئی ہے قوموں کی ہلاکت کے حوالے سے، تو فرد کے اعتبار سے بھی اور اجتماعیت کے حوالے سے بھی۔ ان فی ذالک لذکر، اس میں ہے یاد دہانی، لیکن اب بات کی جا رہی ہے اس یاد دہانی سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ اس یاد دہانی سے ہر بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے کہ جس کے پاس قلب موجود ہے۔ اب یہاں قلب سے کیا مراد ہے؟ قلب سے مراد ہے دل زندہ، ٹھیک ہے، قلب مضطرب، وہ جو قلب منیب کی جس کی بات آئی تھی، جو پلٹنے والا دل ہے، جس کا جو دل ہے وہ زندہ ہے، وہ اپنا فنکشنل ہے۔ قلب کے فنکشن کی بات ہوئی تھی کہ قلب کا فنکشن کیا ہے کہ وہ اپنی اصل کی طرف پلٹتا ہے، اپنی جو اس کے اندر روح ہے، روحانی تقاضوں کو نہیں وہ بھول رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چمٹا ہوا ہے، اس کی جو روح ہے اسے خیر کی یعنی خیر کے معاملات اسے اس کی روح کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا دل وہ فنکشنل ہے۔ ٹھیک ہے، دلوں کے اوپر ایسی سیاہی نہیں ہے کہ وہ خیر اس کا برآمد ہونا یعنی کہ بند ہو گئی ہے۔ لمن کان لہو قلب، جو دل زندہ رکھتا ہے، جو دل گرویدہ رکھتا ہے، جو مضطرب دل رکھتا ہے، تڑپ والا دل رکھتا ہے۔ ایک دل ہے جو ابو جہل کا تھا، اور ایک دل ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو دل میں فرق ہے۔ تو لمن کان لہو قلب، کہ جس کے پاس دل ہے، او القى السمع، یا پھر وہ کہ جو توجہ کرنے والا یعنی سننے والا ہے، او القى السمع وهو شہید، جو کان دھرتا ہے دل سے متوجہ ہو کے۔ اچھا، یہ میں نے یہاں پہ ایک تو میں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے دل کو فنکشنل کیسے رکھنا ہے، الائیو کیسے رکھنا ہے۔ اس سے اگلی سے جو اگلی آیات ہے نا، ان میں تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔ تو اس دل کو زندہ رکھنے کا اصل جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تصور کو درست کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے انسان کی زندگی کے اوپر جو احسانات ہیں ان کے اوپر انسان توجہ کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے سبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ اسی کو ہم کہیں گے کہ نماز میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، فجر کے بعد، شام کے بعد، تو اس سے انسان کا جو دل ہے ان اذکار کے ذریعے سے بھی زندہ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قرآن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے،
قرآن کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنا، اس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو دل ہے وہ زندہ رہے گا، اسی کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ ذکر ہے کہ اس سے فائدہ وہ شخص اٹھائے گا جو کان دھرتا ہے، جو توجہ کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس پہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو کہیں ایک ہے شاہد ہونا، شاہد ہے گواہ ہونا، اور شہید ہونا کہ مسلسل جیسے وہ اس کے اوپر گواہ ہے، مسلسل وہ اس پہ توجہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے۔ اب میں ایسے نا بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، قرآن سنتے ہیں لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، قرآنک سیشن میں آ گئے، دورہ ترجمہ قرآن میں آ گئے، کیوں ان کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا؟ بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ، ویسے اس کے اوپر کبھی اگر سوچنے کا موقع ملا ہو؟ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے ابھی کسی بہت عزیز کو، ٹھیک ہے، میں لے کے گیا ہوں اور میں نے سوچا یار جو تبدیلی میرے اندر آئی ہے وہ تبدیلی اس کے اندر بھی آ جائے، تو لیکن ایسا دیکھا ہے کہ کئی بار وہ ادھر پہنچ کے بھی اس کا حال ایسا ہے جیسے کچھ بھی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس پر دھیان نہیں ہوتا، دھیان دنیا کی طرف ہی ہوتا ہے۔ یہ سمپل سی بات یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ادھر لکھی ہوئی ہے، اول کا سما، ایک ہے سماعت، یعنی ادھر بس سننا، اس بات کو سننا، اور ایک ہے کہ اس کے اوپر شہید ہونا، اس پہ فوکس کرنا، اس کو توجہ سے یعنی کہ سننا۔ ہمارے ادھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ اپنے پیاروں کو لے کے آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا، وہ موبائل پہ لگا ہوا، موبائل نے اس کی ساری انٹینشن گریب کی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ سن بھی رہا ہے تو کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ وہ جو توجہ سے سننا ہوتا ہے نا، قرآن کو جو لوگ سطحی انداز میں سنتے ہیں ان کے اوپر قرآن اتنا اثر نہیں کرتا۔ قرآن کو اثر آپ کے اوپر، دل کے اوپر وہ تب کرے گا جب آپ اس کے ساتھ متوجہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ایک کوشش ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے، جو کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، یعنی ہم انہیں بہت سی راہیں دکھائیں گے، بہت سے راستے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرد کو، تمام افراد کو چاہے تو وہ ہدایت پہ قائم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل میں کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ایفرٹ کرے گا اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیں گے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ ذکر ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھائے گا جس کا دل زندہ ہے۔ عیاشیوں میں اس نے آپ کو گناہوں سے لت بت، اپنا اس کا دل نہیں ہو گیا، دل سخت نہیں ہو گیا، یا پھر وہ اس قرآن کو جو ہے وہ توجہ سے سننے والا ہے۔ اور یہی بات سورہ ملک کے اندر بھی ملتی ہے کہ جب جہنمی جو ہیں وہ یا جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے نا، تو ان کا ایک قول ہوگا۔ وہ قول کسی کو یاد ہے؟ وہ قول ان کا کیا ہوگا؟ سورہ ملک تو اکثر لوگ رات کو پڑھتے ہیں نا۔ اچھا، وہ قول ویسے ان کا یہ ملتا ہے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ وہ جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم جو ہے، لو کننا نسمع، اگر ہم سنا کرتے، یعنی ہم اگر اسے توجہ سے قرآن کو سنتے، او ناقل، یا پھر ہم اس پہ سوچتے، سمجھ بوجھ رکھتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ جہنم میں جانے والے نہ ہوتے۔ اس بھڑکتی آگ کے اندر آج جو ہمارا کودنا ہو رہا ہے، یہ کودنے والا معاملہ نہ ہوتا، دھکیلے جانے والا معاملہ نہ ہوتا۔ تو قرآن کو جب بھی یعنی کہ پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے توجہ سے سنا جائے، اس کو اہمیت دی جائے۔ تو جو شخص قرآن کے اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، قرآن اسی کے اوپر اثر رکھتا ہے۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔